बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द नॉवेल्स एवर प्राइड। आवाज़ की दुनिया में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज जो नॉवल हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है मौसमी, जिसकी मुसन्निफ़ा हैं राखी चौधरी। और उम्मीद करते हैं उर्दू नॉवेल्स एवर प्राइड के तमाम नॉवेल्स की तरह आपको ये नॉवल भी बहुत पसंद आएगा। मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा। काश मैं इसके नन्हे हाथों पर कभी पैसे रखती ही नहीं तो आज शायद ये अंदाज मुझसे ऐसे ना मांगती। मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा, मगर इससे पहले कि मैं इस बच्ची से या इसकी माँ से कुछ कहूँ वो औरत मुझसे मुखातिब हुई। बीबी जी, आपने बहुत ही सख्त घड़ी में मेरा साथ दिया। मैंने गौर से देखा, इसकी गोद में एक नौमौलूद बच्चा था। बीबी जी, पत्थर अपनी जगह पर पड़ा भला लगता है, कोई और उसका बोझ नहीं उठा सकता। पत्थरों को रास्ते की ठोकरें खाने और रास्तों को उनका बोझ उठाने की आदत होती। आपके दिए कपड़े फरोख्त करने की बजाय अगर मैं इसे पहना देती तो यूं ये चंद भले लोग कुछ दे जाते हैं, वो भी कुछ ना देते। उल्टा इतने अच्छे कपड़े कहीं से चोरी करने के इल्ज़ाम में पुलिस के हवाले कर देते। उसकी बातों में ऐसी सदाकत थी कि मेरा गुस्सा फ़ौरन उड़द छू हो गया था। बच्ची अब तक मेरे आगे हाथ फैलाए खड़ी थी। मैं इरादा कर चुकी थी कि अब इन्हें एक टका भी नहीं दूंगी, लेकिन उस औरत की बातें सुनकर ना जाने मुझे क्या हुआ कि मैंने अपने पर्स में मौजूद तमाम रकम निकाल कर उस बच्ची के हाथों में रख दी और जल्दी से एक ऑटो रोका और वहाँ से वापस अपने घर चली आई। मेरे पास इस ऑटो का किराया देने के लिए पैसे नहीं बचे थे। मैंने कॉलोनी के चौकीदार को किराया अदा करने के लिए कहा और घर के अंदर चली आई। तकरीबन रात 8 बजे के करीब सुबह का मंजर था। मुझे बेचैन करने लगा। मेरी बेचैनी इस कदर ज़्यादा थी कि दिल के हाथों मजबूर होकर मैं रात 9 बजे के करीब पार्क के दाखिली दरवाजे के बाहर खड़ी थी। वो बच्ची अपने नौमौलूद भाई के साथ इशारों में खेल रही थी और वो बच्चा भी इसके इशारे समझकर खिलखिला रहा था, मगर इसकी माँ वहाँ मौजूद नहीं थी। मैंने इसकी तलाश में इधर उधर देखना शुरू किया। वो सड़क के मोड़ के पास किसी गाड़ी पर झुकी कुछ मदद की मिन्नतें कर रही थी। मैंने उसे इसका काम करने दिया। वैसे भी मैं इसका नाम नहीं जानती थी। आज तक न इसके अपने अपना नाम बताया था और ना मैंने पूछा था, इसलिए मैं इसकी मुंतज़िर वहीं खड़ी रही। बच्ची हस्बे मामूल मुझे देखते ही मेरे पास आई और अपने मखसूस अंदाज में मुझे हाथ फैलाने लगी। मैं इसकी इस हरकत से तंग आ गई थी। मुझे वह मांगते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। अब तक मैं समझ गई थी कि मुझे इसकी इस हरकत को नज़रअंदाज करना है, इसलिए मैं ज़रा आगे निकल आई। बच्ची का हाथ हवा में मौलिक रह गया। पहली बार वो मुझसे मायूस हुई थी। इसके चेहरे पर खफत के रंग गहरे उभरे थे। कुछ ही देर में उसकी माँ इस तरफ आई थी। मुझे देखते ही हैरान रह गई और पूछ बैठी, बीबी जी आप इस वक्त? मैंने उसके सवाल को भी नज़रअंदाज किया और आगे बढ़ गई। वो भी अपने बच्चे को उठाकर मेरे पीछे चली आई। हम पार्क के बाहर सीमेंट के बेंच पर बैठ गए। बच्ची भागती हुई हमारे पीछे आई थी, मगर वो हमारे पास नहीं आई। ज़रा दूर ही फुटपाथ पर खड़ी घूरती रही। आज मैं इस फकीनी से मांगने आई थी, जो दिन भर मांगने में नहीं थकती नहीं थी। इससे पहले कि मेरे लब खुलते नौमौलूद बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। बच्ची माँ इसे चुप कराने में मसरूफ़ थी। यूँ मुझे कुछ और देर अपने दिल के सुनने का मौका मिला। यूँ तो मेरे पास सब कुछ था, फिर भी ना जाने क्यों मैं इससे मांगना चाहती थी। कोई खामोश सी कशिश थी जिसके मदार में मैं चुपके से खींच कर आने लगी थी। मैंने पल भर के लिए अपने दिल को टटोला और पूछा, फिर समझाया। मेरे पास वाकई सब कुछ था, मगर जो भी था वो इसके किसी काम का ना था। मेरा दिल बाज आने से रहा। मैंने बहुत जल्द हार मान ली।
بچہ اب بھی رو رہا تھا اور بچی فٹ پاتھ پر آنے جانے والے ہر مرد اور عورت کے سامنے اپنے ننھے ہاتھ پھیلانے لگی تھی۔ آتے جاتے راہگیروں میں سے کوئی اسے دھتکار رہا تھا تو کوئی اس کے ہاتھ پر کچھ سکے رکھ رہا تھا۔ میرے دل کو نہ جانے کیا ہوا۔ میں جانتی تھی یہ سب اس بچی کے لیے کھیل تھا۔ وہ مانگنے کی حقیقت سے ناواقف تھی۔ وہ تو بس اپنی ماں کی نقل اتار کر یہ کھیل کھیلتی اور خوش ہوتی۔ مجھ سے رہا نہیں جا رہا تھا، اور وہ بچہ اس قدر رو رہا تھا کہ بات کرنا مشکل تھی۔ میں آج اس سے جلد از جلد مانگنا چاہتی تھی، جو دن بھر خود مانگتی رہتی تھی۔ پھر ہمارے پاس سے ایک ایمبولینس گزری تھی، جس کی مخصوص دھن کی وجہ سے بچہ خود بخود خاموش ہو گیا تھا۔ اس ایمبولینس کی آواز کے مدھم ہوتے ہی بچہ گہری نیند سو گیا تھا۔ اب ہم بات کر سکتے تھے۔ میں اس عورت کے رد عمل کی فکر کیے بغیر اس سے بات کرنا چاہتی تو تھی۔ میرے یہاں آنے کا مقصد بھی یہی تھا، مگر اب صحیح الفاظ چننے میں وقت لگ رہا تھا۔ لیکن اس سے پہلے میں مزید الفاظ کا چناؤ کر پاتی، اس نے مجھے بھانپ لیا اور فوراً کہا، بی بی جی 1 لاکھ دو اور اسے یہاں سے لے جاؤ، مجھے بہت ضرورت ہے۔ اس نے یہ سب اتنی اچانک کہا کہ دل میں یہ خیال ہونے کے باوجود میں بوکھلا سی گئی۔ آپ کے ہاتھ میں اس کی زندگی سنورے گی، ورنہ میری طرح اسے صرف ظلم سہنا پڑے گا۔ اسے لے جاؤ، پڑھاؤ، لکھاؤ، انگریزی سکھاؤ۔ میں کرتی رہ گئی۔ مجھے بچی چاہیے تھی۔ میں اس سے کی بچی مانگنے بھی آئی تھی، مگر میں اس کا سودا نہیں کرنے آئی تھی۔ میں تذبذب کی کیفیت میں کبھی اس عورت کو اور کبھی اس کی بچی کو دیکھنے لگی۔ وہ بچی اب بھی ہر آنے جانے والے کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں مصروف تھی۔ اس کے چہرے پر اب بھی وہی تاثرات تھے۔ اتنے میں وہاں سے 2 شرابی گزرے تھے۔ بچی نے حسب عادت ہاتھ پھیلا دیے۔ بھیوڑوں نے معصوم بچی کی ہتھیلی پر شراب کی خالی شیشے کی بوتل رکھ دی، جس کا وزن بچی کی ہتھیلی برداشت نہ کر سکی۔ بوتل لڑکتے ہوئے گر کر ٹوٹی تھی۔ میں بے ساختہ بچی کی طرف بھاگی تھی، وہ سہم سی گئی۔ میں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ ڈر کے مارے رونے لگی تھی۔ میرا بھی دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ بی بی جی، اسی لیے تو کہتی ہوں لے جاؤ اسے۔ بچی کی ماں نے اس کے پاؤں سے شیشے کی کرچی نکالی اور اپنے پھٹے ہوئے دوپٹے سے پٹی پھاڑ کر بچی کے پیر پر باندھی۔ ہاں ٹھیک ہے، میں یہ سب دیکھ کر فوراً مان گئی۔ اتنا بھی نہیں کہا کہ میں سودا کرنے نہیں آئی تھی، بس ہاں بول دیا اور وہاں سے چلی آئی۔ گھر آ کر میں نے ساری بات اپنے شوہر سلیم انور سے کی تھی، کچھ نہ چھپایا تھا۔ انہوں نے اپنی اولاد ہوتے ہوئے کسی اور کی اولاد کو اپنا نام دینے سے صاف انکار کیا اور مجھے سمجھاتے بھی رہے، لیکن میں فیصلہ کر چکی تھی۔ مجھے ہر صورت میں اس بچی کو اس کے ماحول سے نکالنا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا شوہر کی مرضی کے بغیر اس بچی کو اپنے ساتھ لے آنا ٹھیک ہوگا یا نہیں، لیکن اگلے دن میرے قدم مجھے پھر اسی پارک لے گئے تھے۔ بچی آج مجھے دیکھ کر میرے پاس نہ آئی تھی، وہ وہیں بیٹھی رہی۔ شاید اس کے پاؤں میں اب تک تکلیف تھی، لیکن اس کی ماں مجھے دیکھتے ہی میرے پاس چلی آئی۔ بی بی جی، میں جانتی تھی آپ ضرور آئیں گی۔ میں اسے کب اور کیسے لے جا سکتی ہوں؟ میں نے آتے ہی کام کی بات کی۔ سودا تو پہلے سے طے ہو چکا تھا، اب اس کی ادائیگی کی شرط مجھے جلد ہی سننی تھی۔ میں اس کی شرائط سن کر حیران ہو گئی۔ اسے مجھ سے پیسے نقد نہیں لینے تھے، بینک میں جمع کروانے تھے اور شناختی کارڈ بھی بنوانا تھا۔ میں نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہاں بھی ہاں کر لی اور اس کی منشا کے مطابق کام کرتی رہی۔ اس کا شناختی کارڈ بنوانے میں مجھے زیادہ جھنجھٹ نہ ہوا۔ اس کے پاس بے فارم وغیرہ ضروری چیزیں تھیں۔ اب اس کا اکاؤنٹ بآسانی بینک میں کھل چکا تھا۔ تمام کام ہو جانے کے بعد میں نے اس سے بچی مانگی، مگر اس نے 4 دن بعد اپنا وعدہ پورا کرنے کا کہا۔ میں حیران تھی، اس کا سارا کام ہو چکا تھا، پھر 4 دن کیوں مانگے تھے؟ وہ اپنی نیت نہ بدل سکے، اس لیے میں نے بینک کے کاغذ اور اس کا شناختی کارڈ اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ 4 دن بعد میں دوبارہ وہاں گئی۔
آج وہ مجھے پارک کے باہر ہی بینچ پر بٹھانے کے بجائے پارک سے چند قدموں کے فاصلے پر بنی بستی میں لے آئی۔ وہ یہاں رہتی تھی۔ بستی میں داخل ہوتے ہی ایک الگ اور تیز بو میرے اعصاب سے ٹکرانے لگی۔ اس بستی میں کچھ مٹی، گارے اور کچھ اینٹوں سے بنے ہوئے مکان تھے، مگر زیادہ تر جھگیاں تھیں۔ ان مکانوں اور جھگیوں کے باہر ان کے پالی ہوئی مرغیاں اپنے بچوں کے ساتھ ٹہل رہی تھیں۔ ہر طرف کپڑے کی گھٹڑیاں سی بنی نظر آ رہی تھی جن میں ان کا سامان اور کپڑے بندے تھے۔ اس بچی جیسے کئی دوسرے بچے ننگے بدن ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ جھگیوں کے باہر ہر جگہ جست کے کٹورے، ڈسپوزیبل برتن اور کباڑی کی چیزیں پڑی تھیں۔ گوپی تم یہاں رہتی ہو؟ اب میں اس کا نام جان چکی تھی۔ ہاں، یہ یہاں، اس نے چلتے چلتے ایک جھگی کے سامنے رک کر کہا۔ آج میں نے بہت صفائی کی ہے اور جھگی کو سجایا بھی ہے۔ دیکھو کتنی اچھی لگ رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ میں نے جھگی کے چاروں طرف نظر دوڑائی، مجھے وہاں کچھ اچھا نہ لگا۔ گوپی کی جھگی اور دوسری جھگیوں میں فرق صرف اتنا تھا کہ جہاں باقی جھگیوں پر ہر طرف بکھراؤ تھا، وہاں گوپی کی جھگی میں بیٹھنے لائق جگہ تھی۔ وہ میرے لیے کچھ ہی دیر میں چائے بنا لائی۔ وہاں کے ماحول سے پہلے ہی میری حالت خراب ہو رہی تھی، اوپر سے چائے اپنی رنگت سے اپنے ذائقہ کا معیار بتا رہی تھی۔ میں نے چائے پینے سے انکار کر دیا۔ گوپی مایوس تو ہوئی مگر اس نے کچھ ظاہر نہ کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بچی کو لے کر آئی تھی۔ اس نے بچی کو آج میرے دیے ہوئے کپڑوں میں سے ایک فراک پہنائی تھی۔ اس نے سارے کپڑے اسی وقت فروخت کر دیے تھے، مگر شاید یہ فراک رکھ لی تھی۔ شاید شروع سے ہی وہ ایسا ہی چاہتی تھی۔ بچی اس سرخ رنگ کی فراک میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ نیٹ کی یہ فراک خریدتے وقت مجھے ذرا بھی احساس نہ ہوا تھا کہ وہ بچی اس فراک میں اتنی اچھی لگ سکتی ہے۔ آج اس کا جنم دن ہے شاید۔ میں پڑھی لکھی نہیں ہوں بی بی جی، لیکن مجھے یاد آتا ہے یہ آج کے دن پیدا ہوئی تھی۔ آج یہ 3 سال کی ہوئی ہے۔ آج کے دن یہ میری زندگی میں آئی تھی اور آج کے دن ہی میں اسے آپ کو دینا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھیں برسنے سے پہلے میری آنکھیں نم ہونے لگیں۔ آنسو کا ترش پن خلق تک محسوس ہونے لگا۔ میں اس کا درد سمجھ سکتی تھی۔ میں بھی ایک ماں تھی۔ اس نے الوداع ہونے کے لیے بچی کو گلے لگایا اور بے انتہا چومنا شروع کیا۔ گوپی کی آنکھوں سے پانسو پانی کی طرح بہہ رہے تھے۔ بچی نہ سمجھی کے عالم میں اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ماں کے آنسوؤں کو نظر انداز کر کے اپنی فراک میں موجود دنگ اور موتی دیکھ رہی تھی۔ اس کے علاوہ وہ اپنی چوڑیاں ایک ایک کر کے اپنی ماں کو دکھا رہی تھی۔ گوپی اس کی کلائی پر پہنی ہر چوڑی کو چوم رہی تھی۔ پھر گوپی نے اسے جوتے پہنائے، وہ بھی میرے دیے ہوئے تھے۔ بچی جوتے پہن کے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ گوپی نے جوتوں کے اسٹرپس باندھتے ہوئے اس کے پاؤں اور جوتے چوم لیے تھے۔ اب میرا وہاں رکنا ناممکن تھا۔ میرا دل کٹنے لگا۔ میں فوراً جھکی سے باہر نکل آئی اور تیزی سے اس بستی سے گزرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں بستی سے باہر تھی۔ میری حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ یہاں آ کر میرا دل مجھے یہاں سے فرار ہونے کے لیے اکسانے لگا۔ کسی کی بچی کو اس سے جدا کرنے کا گناہ میرے ضمیر پر بوجھ بڑھانے لگا۔ میں سوچنا چاہتی تھی کہ میں کیا کرنے جا رہی تھی۔ دل ڈوبنے لگا۔ میرے قدم مجھے وہاں سے دور لے جانے لگے، مگر اس سے پہلے کہ میں اس دل چیرنے والی حدوں کو پار کر لیتی، گوپی بچی کو لے کر میرے پاس آ گئی۔ مجھے معاف کر دو، میں نہیں لے جاؤں گی اسے، میں نے نظریں چرا کر فوراً کہا اور آگے بڑھنے لگی، لیکن گوپی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میری راہ میں کھڑی ہو گئی۔ نہ بی بی جی، ایسا ظلم نہ کرنا، دل نہ بدلنا، سودا ہوا ہے ہمارا۔ کوئی سودا نہیں ہوا، تم بچی بھی رکھ لو اور یہ پیسے بھی۔ میں نے اپنے پرس سے بینک کے کاغذات اور اس کا شناختی کارڈ اسے دیتے ہوئے کہا۔ اس نے مجھ سے تمام کاغذات کے لیے اور جلدی سے اپنی کمر پر بندھی پوٹلی نما تھیلی میں ڈال دیے۔ میں سمجھی سودا ختم اور آگے بڑھنے لگی۔ دل کا بوجھ اچانک ہی ختم ہونے لگا۔
مگر وہ پھر میرے راستے میں آ گئی۔ میں نے کہا نا سودا ختم، تم پیسے رکھ لو، بچی کے کام آئیں گے۔ نا بی بی جی، اب آپ ایسا نہیں کر سکتی۔ تم ایسا کر سکتی ہو، یہ بیٹی ہے تمہاری، تم ماں ہو اس کی۔ لے جاؤ اسے، خدا کے واسطے اسے اس دلدل سے باہر لے جاؤ۔ وہ میرے پیروں پر گر کر کہنے لگی، لیکن یہ بچی بیٹی ہے تمہاری۔ ہاں میری بچی ہے، بہت خوبصورت ہے میری بچی، اس لیے تو کہہ رہی ہوں بی بی جی، اپنا دل مت بدلو۔ ہماری دنیا کا نظام الٹا چلتا ہے، یہاں جو جتنا خوبصورت ہوتا ہے وہ اتنا ہی خوار ہوتا ہے۔ دن رات درندے پھرتے ہیں ادھر، ایسی بچیوں کی معصومیت بھی نوچ لیتے ہیں۔ اسے لے جاؤ، میں ہاتھ جوڑتی ہوں، اسے لے جاؤ۔ اگر میں اسے لے گئی تو تم دیکھ بھی نہیں پاؤ گی اسے۔ میں اسے لے جانے کے بعد کسی اور شہر چلی جاؤں گی۔ میں نے اس کا فیصلہ بدلنے کے لیے ایسا کہا تھا، مگر وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ اس نے بچی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا اور کچھ قدم پیچھے ہٹ کر کہنے لگی، آپ جہاں لے جائیں اسے لے جا سکتی ہیں، اب یہ آپ کی ہوئی۔ یہ بچی تمہیں معاف نہیں کرے گی، اور ہو سکتا ہے سب کچھ جاننے کے بعد جب یہ بڑی ہو جائے گی تو مجھے بھی معاف نہ کرے۔ آپ اسے کچھ مت بتانا بی بی جی، بچی سے جلد بھول جائے گی مجھے، لیکن اتنی بڑی سچائی میں کیسے چھپا سکوں گی؟ میرا راز سمجھ کر چھپا دینا، مگر اسے اپنی حقیقت جاننے کا حق ہے۔ بی بی جی آپ نہ بولنا، میرے پاس لے آنا، میں خود بتاؤں گی۔ بس اس وقت تک راز کو راز رکھنا، اس سرسی ماں کو اس کی ایک جھلک دکھانے لے آنا۔ آج سے 20 سال بعد میں آپ کا یہاں انتظار کروں گی۔ آپ مہینے کی پہلی تاریخ کو یہاں آ جانا۔ یاد رہے پہلی تاریخ میں پڑھی لکھی نہیں ہوں، اس لیے پہلی اور دوسری تاریخ ہی یاد آتی ہے۔ اگر پہلی نہیں تو دوسری تاریخ کو لانا، میں سچ بتاؤں گی۔ وہ بات کرتے کرتے ہم سے دور جا رہی تھی، وہ بہت جلدی میں تھی۔ بچی نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، شاید گوپی اسے اچھی طرح سمجھا کر لائی تھی۔ اگر میں زندہ نہ رہوں، میں نے بلند آواز میں کہا تھا، تاکہ وہ دور جاتی ہوئی ماں سن سکے، پھر میں آپ کو معاف کر دوں گی، اور تم مر گئی تو؟ میں نے پہلے سے بھی زیادہ اونچی آواز میں کہا۔ ہم مقدر کے ماروں کو موت نہیں آتی۔ اس کی آواز دور سے آئی تھی، مگر پھر بھی اس کے دل کے درد کی سبھی دکھا دی تھی۔ اس کی آواز کے درد نے مجھے چپ کرا دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی بستی میں غائب ہو گئی۔ ماں کے جانے کے بعد بچی نے میرے آگے اپنے انداز میں حسب عادت ہاتھ پھیلا دیے۔ آج وہ بہت صاف ستھری تھی۔ میں نے سڑک کے بیچوں بیچ کافی دیر تک اسے اپنے گلے سے لگائے رکھا۔ اسے خود سے دور کرنے پر اس نے پھر سے ہاتھ پھیلا دیا۔ میں نے پیسے رکھنے کی بجائے اس کا ہاتھ چوم لیا۔ اب اسے پیسوں کی نہیں، پیار کی ضرورت تھی۔ اس کے بعد وہ جب بھی ہاتھ پھیلاتی میں اس کا ہاتھ چوم لیتی۔ یوں آہستہ آہستہ سے پیسے مانگنے کی بجائے پیار مانگنے کی عادت پڑ گئی تھی۔ گوپی نے اس کا نام کیا رکھا تھا میں نہیں جانتی تھی، مگر میں نے اس کا نام موسمی رکھا۔ موسمی کے آنے کے بعد زندگی میں بہت کچھ بدلا۔ میں جو اس کے لیے محسوس کرتی تھی، اس احساس کو دوسروں کے دلوں میں ڈالنا بہت مشکل تھا۔ پہلے پہل تو بے حد مشکل رہا، مگر پھر اچانک سب ٹھیک ہونے لگا۔ سلیم اور اس کے گھر والے بہت جلد اسے اپنا ماننے لگے۔ وہ تھی بھی ایسی بچی، کوئی اس سے دور نہیں رہ سکتا تھا۔ آج بھی ایسا ہی ہے۔ میرے بچوں کو مجھ سے کئی شکایتیں ہیں، مگر موسمی سے کسی کو کوئی گلہ نہیں۔ وہ ایک لڑی ہے جس نے ہم سب کو دور رہنے کے باوجود ایک ساتھ باندھے رکھا ہے۔ موسمی نہ ہوتی تو ہم کب کے بکھر گئے ہوتے۔ میری بیٹی میرے لیے سب کچھ ہے انسپکٹر مغیر، سب کچھ۔ انسپکٹر جو ہمدن گوش ہوئے بیٹھا تھا، اپنا نام پکارنے پر جیسے ہوش میں آ گیا۔ کسی کے دل کا حال اور جذبات جاننے کے بعد وہ خود کوئی ہمراز کا محتاج سا لگنے لگا، مگر وہ اپنے دل کا حال بتانا نہیں چاہتا تھا، اور بتاتا بھی تو کیسے؟ گھر والوں سے نوکری کی مجبوری نے جدا کیا تھا۔ ایک پل کے لیے اس نے سوچا یہی وقت ہے اسے اپنے دل کی باتوں کو بھی یہاں ہی کھولنا چاہیے، بتانا چاہیے کہ جتنا وہ موسمی کے غم میں مبتلا ہے، اتنا وہ بھی غم زدہ ہے۔ مگر ایک تو دل کی باتوں کو زبان پر لانے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے،
اوپر سے اس کا غم ایسا تھا کہ جس کے لیے وہ دل جلا رہا تھا۔ اسے تو اتنی بھی خبر نہیں کہ اس دل جلے کا نام انسپکٹر مغیر ہے۔ شہناز رو رو کر سسکنے لگی۔ مغیر نے دل کی سرزنش شروع کی۔ کہاں کی کہاں سوچے جا رہا تھا۔ اس کی سوچ پانی کے جھرنے کی طرح ادھر ادھر بھٹکنے لگی تھی، مگر اس نے اپنی بے پرواہ سوچوں پر جلد ہی قابو پا لیا۔ اپنے دل کی سرزنش سے اسے فائدہ حاصل ہوا۔ وہ ذہنی اور جسمانی طور پر فوراً اپنی ڈیوٹی پر حاضری دینے لگا۔ اس عورت یعنی موسمی کی ماں نے آپ کو کب ملنے کو بولا تھا؟ 20 سال بعد، مہینے کی پہلی یا دوسری تاریخ کو۔ کس مہینے کی پہلی یا دوسری تاریخ کو اور کس وقت؟ وہ شاید نہیں۔ شہناز یاد کرنے لگی۔ مغیر کی پریشانی پر اس کی گم یادداشت کی وجہ سے بل پڑنے لگے۔ یاد کرو پلیز، یاد کرو۔ مگر اس سب سے کیا حاصل ہوگا؟ پتہ نہیں، مگر نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم یہیں چوک کر رہے ہیں۔ میں نے وہ تاریخ کسی ڈائری میں لکھی بھی تھی تاکہ میں بھول نہ جاؤں، مگر اب مجھے کوئی ڈائری نہیں مل رہی۔ میں اس ملاقات کو شروع میں تو یاد رکھتی تھی کیونکہ مجھے لگتا تھا موسمی گوپی کی بیٹی ہے اور اسے حقیقت جاننے کا حق ہے۔ وعدے کے مطابق یہ سچ اسے گوپی نہیں بتانا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں سب بھولنے لگی۔ موسمی کسی اور کی اولاد ہے، کب میری بچی بننے لگی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ دل، دماغ، ضمیر سب اسے اپنا مان چکے تھے۔ میں تو بھول ہی چکی تھی کہ موسمی میری نہیں گوپی کی بیٹی ہے، مگر جب اسکیچز دیکھے تو وہ پھر سے رونے لگی۔ پلیز آپ، وہ تسلی بھی نہ دے سکا۔ موسمی جلدی مل جائے گی، آپ بس دعا کریں اس کے لیے، میری ہر دعا میں وہی ہے۔ تھینک یو۔ اب بس آپ سے گزارش ہے کہ آپ وہ دن، تاریخ اور وقت یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اس کا سر ایک ہی پوزیشن میں رہنے کی وجہ سے اب گردن پر جھکا ہوا تھا۔ وہ بھی نیند سے اٹھی تھی یا ہوش میں آئی تھی، اسے سمجھ نہ آیا۔ اس کا سر اس قدر بھاری بھاری سا لگ رہا تھا کہ آنکھیں کھولے رکھنا اس کے لیے مشکل تھا۔ بڑی مشکلوں سے اس نے ادھر ادھر دیکھا اور نیم روشن کمرے کا جائزہ لیا۔ وہ لوگ بڑی پریشانی میں ایک دوسرے سے کچھ باتیں کر رہے تھے۔ موسمی نے ان کی گفتگو سننے کی کوشش کی۔ وہ عورت دھوکے باز نکلی، وعدہ خلاف، مکار۔ اس پر اعتبار کرنا ہماری بے وقوفی تھی۔ اب ہم کیا کریں گے؟ نقاب پوش بے حد پریشان نظر آ رہا تھا۔ اس لڑکی اور اس کی ماں کی وجہ سے ہمارا بہت نقصان ہوا۔ ہمارے ہاتھوں سے روپے بھی گئے اور ہمارے آدمی بھی مارے گئے۔ نقاب پوش ون بہت غصے میں تھا۔ ناصر بھائی میری بات مانو، مجھے لگتا ہے ہمیں اس لڑکی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ہم زیور بیچ کر سب کا حصہ دے دیں گے۔ زیور تو ہم بیچیں گے ہی اور اس لڑکی سے وصولی اور اس کی ماں کا بدلہ بھی لیں گے۔ ناصر، تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ شفیع بے حد پریشان نظر آ رہا تھا۔ کہا نہ بدلہ لیں گے، تم کل صبح اسے یہاں سے نیلم کوٹھی میں شفٹ کرو، مگر اس کے پیچھے سارے شہر کی پولیس پڑی ہے، ہم یہاں سے اسے نکال نہیں سکتے۔ بدلہ ہی لینا ہے تو لڑکی کو ختم کر لو۔ نہیں نہیں، بالکل نہیں، بدلہ تو میں لوں گا ہی، مگر مجھے روپیہ بھی چاہیے۔ اور ہاں، نیلم بھائی سے کہنا اس بار ہمیں تنخواہیں بلکہ نہیں، جیسا مال ہے قیمت بھی ویسی ہوگی۔ ناصر، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ دیکھو میری بات مان لو، یا اس لڑکی کو چھوڑ دو یا ختم کر دو۔ شفیع، تمہیں پتہ بھی ہے کیا کہہ رہے ہو تم؟ اس لڑکی کو چھوڑ دیں مطلب خود کو پکڑوا دیں؟ اس لڑکی کو ہمارے نام پتہ ہے، اس نے ہمارے چہرے دیکھے ہیں، اور اگر اسے یوں ہی قتل کر دیا تو اتنے دنوں کی خواری کا کیا فائدہ؟ وہ غصے میں بول رہا تھا۔ یہ کڈنیپنگ کا آئیڈیا تمہارا تھا، کاش ہم ایسا کرتے ہی نہیں، یہ ہمارا کام نہیں تھا۔ شفیع بہت پریشان تھا۔ اگر پولیس نیلم بھائی تک پہنچ گئی تو؟ ناممکن، آج تک ایسا ہوا ہے جو اب ہوگا۔ نیلم بھائی کے مال کی غیر ملکیوں میں دھوم مچی ہوئی ہے، یہ لڑکی بھی کچھ ہی دنوں میں غیر ملکیوں کے حوالے کر دی جائے گی۔ اب اس کی ماں سے رابطہ رکھنا اور مزید کچھ ملنے کا سوچنا ہماری بے وقوفی ہوگی۔
اس کی ماں کے ہر قدم پر پولیس کی نظر ہوگی۔ اب ہمارے پاس اس کے سوا اور کوئی حل نہیں، ناصر نے کہا۔ شفیق کو مطمئن کر ہی لیا۔ وہ اب موسمی کو نیلم کوٹھی لے جانے کے لیے راضی تھا۔ موسمی نے سن لیا تھا کہ اسے اب کہیں اور لے جایا جا رہا ہے۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی جہاں اسے لے جایا جائے گا وہ جگہ اس جگہ سے بھی بدتر ہوگی۔ اب اس میں کچھ مثبت سوچنے کی صلاحیت نہیں رہی تھی۔ جن کے ساتھ مسلسل بہت کچھ برا ہو رہا ہوتا ہے ان کی سوچوں میں مثبت باتیں کہاں آتی ہیں؟ منفی حالات کئی بار انسان کی سوچ کو بھی منفی بنا دیتے ہیں۔ کئی بار دوسروں سے کچھ چیزوں کو چھپانے اور سنبھال کر رکھنے کی غرض سے ہم چیزوں کو ایسی جگہ پر چھپا دیتے ہیں جو بعد میں ہمیں بھی یاد نہیں رہتی۔ شہناز نے بھی گوپی سے ملاقات کے اوقات لکھی ڈائری ایسی جگہ محفوظ کر لی تھی جو اب خود اسے یاد نہ رہی تھی۔ اسی طرح محفوظ جگہوں پر سنبھال کر رکھی چیزیں ہم سے کئی یادیں چھپا کر رکھتی ہیں۔ وقت، مقام، ماحول اور مکانات کی تبدیلی کے باعث وہ اپنی کئی یادوں سے بے خبر تھی، مگر انسپکٹر مغیر کے کہنے پر اور ان اسکیچز کو دیکھنے کے بعد گوپی سے ملاقات کے اوقات لکھے ڈائری کو ڈھونڈتے وقت اس کے ہاتھ مختلف چیزیں لگی تھیں جس سے مختلف یادیں وابستہ تھیں، جیسے کہ موسمی کی یہ چھوٹے چھوٹے ماربلز کی گیندیں۔ ان کی تعداد اب بھی وہی تھی اور جو انہیں خریدتے وقت تھی۔ موسمی نے پہلی بار کچھ خریدنے کی ضد کی تھی۔ شہناز اسے یہ ماربل کی گیندیں ہرگز نہیں دلوانا چاہتی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں موسمی انہیں منہ میں نہ رکھ لے اور کہیں وہ نگل نہ جائے، مگر موسمی بضد تھی، اس لیے مجبوراً اسے اس کے لیے یہ گیندیں خریدنی ہی پڑیں۔ ماربل کی گیندوں نے جہاں موسمی کو خوش کیا تھا وہاں شہناز کا سکون چھینا تھا۔ وہ ہر 10-15 منٹ بعد موسمی کا خیال کرنے آ جاتی، مگر وہ اطمینان سے ماربل گیندوں کے ساتھ کھیلتی رہتی۔ آہستہ آہستہ شہناز بھی مطمئن ہونے لگی۔ اس نے صرف ایک بار موسمی سے کہا تھا ان گیندوں کو کبھی منہ میں مت ڈالنا، اور اس نے کبھی نہیں ڈالے تھے، ہمیشہ سنبھال کر رکھے تھے۔ پھر ایک دن جب وہ ان ماربل کی گیندوں سے کھیل سے اکتا گئی تو اس نے وہ گیندیں شہناز کو واپس کر دیں۔ شہناز یہ دیکھ کر حیران تھی کہ اس نے ایک بھی گیند گم نہ کی تھی اور نہ ہی کسی گیند کو کوئی نقصان پہنچایا تھا۔ موسمی ایسی ہی تھی، اس نے کبھی کوئی کھلونا نہ توڑا تھا، کہیں کوئی گندگی نہ پھیلائی تھی، جبکہ شہناز کے اپنے بچے ہر جگہ کھا کر کچھ نہ کچھ پھینکتے رہتے تھے، مگر موسمی اپنے ساتھ ہمیشہ ایک بیگ رکھتی جو اس کی کمر پر لٹک رہا ہوتا تھا۔ وہ اپنا تمام ضروری سامان اس بیگ میں رکھتی اور اس بیگ کے بیک سائڈ کی زپ میں وہ تمام دن کھانے پینے والی اشیاء کے ریپرز رکھتی اور رات کو سونے سے پہلے تمام ریپرز ڈسٹ بن میں پھینک دیتی۔ وہ بیگ بھی شہناز نے ماربل کی گیندوں کے ساتھ رکھا تھا۔ شہناز کو اسے کبھی کچھ سکھانے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑی۔ وہ اپنے بچوں کو ہر وقت مزید سے روشناس کروانے کی کوشش میں جٹی رہتی تھی، مگر موسمی کو گوپی نے فٹ پاتھ پر پالا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ موسمی کو اس نے ہمیشہ سے اپنے بچوں سے بہتر پایا تھا۔ اس کی ہر وقت کی توجہ نے اس کے بچوں کو بچپن سے اتنا بگاڑ دیا کہ وہ آج تک اپنی اس حد سے زیادہ کی گئی توجہ کی بھرپائی تنہا رہ کر پوری کر رہی تھی۔ آج بھی ہزاروں پڑھی لکھی مائیں اپنے بچوں کو مینرز سکھاتے سکھاتے خود کسی ذہنی مرض میں مبتلا ہو جاتی ہیں، جبکہ ان میں سے اکثر مائیں یہ بھول جاتی ہیں کہ وہ خود بھی اپنی سادہ ماؤں کی سادہ پرورش پا کر بڑی ہوئی ہیں۔ اس نے ماربل کی وہ گیندیں اٹھائیں اور پھر اپنی جگہ رکھ دیں۔ موسمی کی پرورش کرتے وقت وہ بہت کچھ سیکھی تھی، اس بات پہ جتنی صداقت ہے کہ عالموں کے گھر جاہل اور جاہلوں کے گھر عالم پیدا ہوا کرتے ہیں، اتنی ہی سچائی اس بات پہ بھی تھی کہ ہم اپنے بچوں کو جلد از جلد سب کچھ سکھانے کی جلدی بے جاہل بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے بچے کچھ نہیں سیکھ پاتے اور پھر ان کا شمار اناڑیوں میں ہونے لگتا ہے۔ اپنے بچوں کو بڑا کرتے وقت نہ جانے ہم یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ جس طرح ہمیں وقت نے سب کچھ سکھا دیا ویسے ہی وقت سے وہ بھی سیکھ لیں گے، جبکہ قسمت کانسٹنٹ مقرر ہے۔ شہناز نے کچھ اور دیر
تلاشا مگر وہ اپنے مقصد میں ناکام رہی۔ پھر تھک ہار کر وہ اچھی طرح اس دن کو یاد کرنے لگی جس دن وہ موسمی کو اپنے ساتھ گھر لائی تھی۔ شاید اسی سے ہی کچھ حاصل ہو سکے۔ نہ جانے کیوں اس کا دل بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ کام کرنے کی بجائے وہ کم از کم دعا ہی کرتی رہے موسمی کے لیے، مگر نہ جانے کیوں وہ اس وقت وہ ڈائری ڈھونڈ رہی تھی جسے وہ بعد میں بھی کبھی ڈھونڈ سکتی تھی۔ شاید ایسا وہ اس لیے کر رہی تھی کہ اب اس کے پاس کچھ اور کرنے کو نہیں تھا۔ موسمی نہ تھی، اس کی یاد ہی صحیح، مختلف چیزوں کی اوٹ سے اس کی یادیں جھانک رہی تھیں۔ شہناز کے لیے یہ عالم پریشانی کے اس موسم میں موسمی کی یادیں کی ہوا بے حد مفید تھی۔ وہ ہر چیز سے جھانکتی موسمی کی یادوں کو کھینچ کھینچ کر اپنے ذہن میں لا رہی تھی۔ اس کا نشہ اب جا کر ٹوٹا تھا۔ بہت ٹائم کے بعد آنکھیں کھولنے کی وجہ سے اسے اس دنیا کی روشنی انجانی اجنبی سی لگ رہی تھی۔ اٹھ رہی، جب سے آئی ہے سوئی ہوئی ہے۔ کتنی بار کہا ہے اس نکمے ناصر سے کہ لڑکیوں کو میرے پاس لانا ہے تو تھوڑا کم سونے کی دوا دیا کرو۔ اتنے بڑے بڑے ہلکے بڑی بڑی آنکھوں والی عورت کا صحیح دام کون دے گا؟ اور اس کی حالت تو دیکھو، 2-3 دن میں مرتی ہو۔ ایک گلابی جوڑے میں چم کرتی ادھیڑ عمر گورے رنگ کی عورت ہونٹوں پر تیز سرخ رنگ کی لپسٹک لگائے اونچی اونچی آواز میں بولے جا رہی تھی۔ موسمی غنودگی کے عالم میں بھی یہ سمجھ سکتی تھی کہ یہ نیلم بیگم ہے، اور جس ناصر کی وہ بات کر رہی ہے وہ نقاب پوش ون ہے، یعنی وہ ابھی تک اسی دنیا میں تھی۔ نہ جانے اب کس اذیت سے گزرنے والی تھی۔ درد کی ایک لہر اس کے تن بدن میں یوں اٹھی کہ اسے اس صدمے میں پھر سے بے ہوش ہونا پڑا۔ تیرے لیے کیا مشکل ہے، تو چڑیل کو بھی پری بنا دیتی ہے، اس پر بھی اپنے سفیدے میک اپ کے پرش پھیر کر پیش کر دینا۔ شفیع تو بھی نہ۔ نیلم بیگم نے ہاتھ کے اشارے سے اسے سدھرنے کی تاکید کی۔ ویسے کب آ رہے ہیں تمہارے غیر ملکی مہمان؟ اگلے ہفتے۔ اچھا ہوا تمہیں 1 ہفتہ مل گیا، آرام سے لڑکی پر برش پھیرتی رہنا، دیکھنا منہ مانگا دام ملے گا۔ اس بار ناصر بھائی نے پورا حصہ مانگا تھا تو پہلے کیا آدھا لیتا رہا ہے؟ ہمیشہ اپنے سے زیادہ خیال رکھا ہے میں نے اس کا۔ اس لڑکی سے انتقام کا رشتہ ہے ناصر بھائی کا، ایسے ویسے کے ہاتھ میں نہیں دے گا۔ اس کی وجہ سے اس نے اپنا بھائی کھویا ہے۔ وہ نقاب پوش 3 کی بات کر رہا تھا۔ اب یہ لڑکی کسی ایسے کے ہاتھ لگے گی جو اس کی قیمت بھی زیادہ سے اور اس سے بھی کام زیادہ کروائے، تبھی جا کر شاید اسے سکون ملے گا۔ پھر تو اس کا حد سے زیادہ خیال رکھنا پڑے گا۔ کسی اور رشتوں میں غلطیوں کی بہت گنجائش ہوتی ہے، مگر انتقام کے رشتوں میں غلطی کا کوئی رواج نہیں ہوتا۔ چل کہنا کاجل کام پر لگ جاؤ، لڑکی کو ایک پل کے لیے بھی اکیلا نہ چھوڑنا۔ نیلم بیگم نے کچھ سوچتے ہوئے اپنی خاص خادماؤں کو بلوایا اور موسمی کے پاس پہرا دینے کی تاکید کی۔ وہ بھی دل و جان سے نیلم بیگم کے حکم کی تابعداری کرنے لگیں۔ وہ حال ہی کیا جو ملال کے بندھن سے پھوٹتا ہو، وہ شام ہی کیا جو پچھتاوے کے ناگ اپنے پٹاریوں سے نکالتی ہو۔ ایسے حال جیسی شام سے بدتر اور کیا ہوتا ہے۔ وہ اپنے حال اور ایسی شام سے بھاگ کر دور چلا آیا تھا۔ نہ جانے کون کون سے گناہ تھے جو یادوں کی اوٹ سے نکل کر دل کا بوجھ بڑھا رہے تھے۔ کہاں تھی وہ؟ کہاں تھی آخر؟ کہاں؟ ہر جگہ، ہر طرف ڈھونڈا گیا تھا۔ اس کے مجرموں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بہتوں کے مجرم سامنے آئے تھے۔ لوگوں کو انصاف ملنے لگا تھا، مغیر کو دعائیں، مگر دل کی تسکین نہ ہوئی تھی۔ ہوتی بھی کیسے؟ مختلف مجرموں کے جرم سن کر اسے اپنے سے گھن آنے لگی تھی۔ اس کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے کتنے مجرموں کو فائدہ اٹھانے کی شہ ملی تھی۔ موسمی کہاں تھی؟ وہ اب تک سامنے کیوں نہ آئی تھی؟ پولیس ان کا ابھی تک کچھ بگاڑ نہ سکی تھی۔ سچ تو یہ تھا غلطی اس کی اور اس کی طرح کے پولیس اہلکاروں کی تھی جن کی سستی اور کوتاہیوں کا فائدہ مجرموں کو ہوتا ہے۔ ان کے منصوبے بڑھتے ہیں، تعداد بڑھتی ہے، حوصلے بڑھتے ہیں تو گناہ بھی بڑھیں گے نا۔ موسمی کے کڈنیپ پر پہلا جرم تو نہیں کر رہے ہوں گے۔ نہ جانے کتنے معصوم ان کے ہتھے چڑھے تھے، نہ جانے کتنی ایماندار اور محنتی لوگوں کی عمر بھر کی جمع پونجی
ان کی اپنوں کی سلامتی کے لیے نچھاور کی گئی تھی۔ پہلی کڈنیپنگ کا کیس تو نہ تھا جو اس نے درج کیا تھا۔ کاش وہ پہلے ہی سب کی فریاد سنتا تو آج موسمی جیسی خوش اخلاق اور مثبت سوچ والی لڑکی ان گناہ گاروں کے ہاتھ نہ لگتی۔ اب وہ کبھی سکون سے نہ بیٹھے گا، اب کوئی قانون کی آنکھ میں گرد مٹی نہیں پھونکے گا، اب کوئی دھول دھند نہ پھیلا سکے گا۔ وہ اپنے دل کی سنتا دور کہیں دور نکل آیا تھا۔ کیا نام ہے ری تیرا؟ بہت سوتی ہے تو۔ کالر ٹخنوں سے ذرا اوپر سرخ رنگ کی میکسی میں ملبوس اپنے گیلے بالوں کو انگلیوں کی مدد سے سکھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے گلے پر بٹن کی جگہ 2 ڈوریاں لگی تھی جو اس نے ایک کس کے نہیں باندھی تھی۔ موسمی کا اس فرنگی لباس پر دل اکتانے لگا۔ چل رہی نخرے چھوڑ، یہاں آنے والی سب تمہاری طرح نخرے کرتی ہیں، مگر پھر خود بھی سمجھ گئی نا تم۔ میں کبھی ایسا نہیں کروں گی، ہرگز نہیں۔ تم مت کرنا، نیلم بیگم تمہارے ساتھ سب کچھ کرواتی رہے گی۔ کاجن نے اپنے لیے کپڑے نکالے اور اس کے سامنے بدلنے لگی۔ موسمی نے منہ موڑ لیا۔ وہ اچھی طرح سمجھ رہی تھی اور کہاں آ پھنسی ہے۔ وقت سے پہلے نہ خوف دلا اسے، کہیں مرور گئی تو نیلم بیگم ہمارے پتے کاٹ دے گی۔ گہنا نے اپنی فیس بک مصروفیات میں سے تھوڑا وقت نکال کر کہا، یار کتنا اچھا ہو اس کی جگہ اگر ہم غیر ملکی مہمانوں سے مل لیں۔ کاجل چپ رہے، اگر نیلم بیگم نے سن لیا تو تیرے ساتھ ہم بھی ماری جائیں گے۔ میں تو کہتی ہوں زیادہ خواب مت دیکھ، اپنے پیٹ پر لات مارنا کہاں کی سمجھداری ہے۔ گہنا نے موبائل کو ایک کونے میں رکھتے ہوئے کہا، تو بتا کب تک چلے گا یہ سب؟ وہ کپڑے بدل کر اس کے پاس آ بیٹھی تھی۔ مجھ سے نہ پوچھ، میرے پاس تیرے بے وجہ سوالوں کا جواب نہیں۔ تو کس سے پوچھوں؟ اس سے پوچھ لے، پڑھی لکھی لگتی ہے۔ یہ کیا بتائے گی؟ یہ تو تازہ کلی ہے، اسے تو اس دلدل میں ابھی کچلنا ہے، کھلنا ہے، اور اس سے کیا پتا نگلنا کیسے ہے۔ موسمی کا دل ان کی باتیں سن کر مزید ہنسنے لگا۔ کہاں وہ پھول توڑنے سے ڈرتی تھی، کہاں آج اپنی ذات کے مسلنے کا خوف۔ درد کا ڈر سانپ کے کاٹے سے بھی خطرناک ہوتا ہے۔ اب تک اس پر جو بھی گزرا تھا وہ بس دکھ تھا جو اسے اپنی ذات پر سہا تھا۔ درد تو اب سہنا تھا۔ خوف دل کی 4 دیواری سے نکل کر اس کی سخت کھوپڑی کے کناروں سے ٹکرانے لگا۔ یکدم اس کا سر بہت بھاری ہونے لگا، درد سے اس کا سر پھٹنے لگا، آنسو ٹپ ٹپ برسنے لگے۔ کہاں وہ کسی کی دلہن بننے والی تھی اور کہاں یہ اسے روندنے مسلنے والے تھے۔ اس نے ایسا کیا گناہ کیا تھا جس کی سزا اسے مل رہی تھی؟ وہ رو رو کر سوچتی اور دعائیں کرتی رہی۔ ویسے تیرا وہ سیٹ کیسا ہے؟ کاجل گویا ہوئی۔ سیٹ کہاں، بوڑھا تو کنگال ہے۔ ہیرے کی انگوٹھی دینے کا وعدہ تھا مگر یہ دے گیا۔ گہنا نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ارے واہ، تیری تو نکل پڑی۔ تو بھی نہ جو دیکھا وہ مانا کرتی ہے، بوڑھا بڑا فراڈی نکلا۔ وہ ڈائری اسے نہیں ملی، مگر سوچ کی دہلیز پر ایک کرن کہیں سے چپکے سے آ کر چمکنے لگی۔ وہ دن اسے یاد نہ آیا تھا مگر وہ ایک بار اس پاک کے پاس اس جگہ جا سکتی تھی جہاں گوپی رہتی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے گوپی سے ملنا تھا۔ وہ جانتی تھی گوپی کا رد عمل یہ جان کر خطرناک ہو سکتا ہے کہ اس کی بیٹی اب کہاں ہوگی۔ اس کے باوجود بھی نہ جانے کیوں اسے گوپی سے ملنا ضروری تھا۔ ہر صورت میں موسمی کے ہاتھ سے بنائے ہوئے اسکیچز کو دیکھ کر اسے گوپی سخت یاد آئی تھی۔ موسمی کو کھونے کے بعد دل گوپی کو کوئی جواب دینا چاہتا تھا۔ وہ شاید بتانا چاہتی تھی اسے اس کی بچی سے اتنے سالوں بعد بھی نہیں بھولی، یا پھر اپنے دل کے لیے تسلی چاہتی تھی۔ اس نے گاڑی نکالی اور شہر کی سڑکوں پر بھگانے لگی اور اس طرف چل پڑی۔ یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناول زبر پرائڈ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔